अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और डॉक्टर हमीदुल्लाह के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक द एमरजेंस ऑफ इस्लाम। इससे पहले हमने कुछ थियोरेटिकल लेक्चर्स डिस्कस किए थे जिसमें उन्होंने कुरान और हदीस की बातें की और इबादत की बातें हुई। जो आज का उनका लेक्चर है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक बड़ा प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और एक ऐसा मैनेजमेंट से रिलेटेड उनका लेक्चर है कि जिसको पढ़ के या जिसको सुन के और अगर आप बुक की फॉर्म में पढ़ के भी देखें तो आपको पता चलेगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक शहरों को बसाने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ाम व इंसराम और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ महकमे कायम करना उससे रिलेटेड हमें कितनी ज़्यादा रहनुमाई मिलती है इसमें। मिसाल के तौर पे डॉक्टर हमीदुल्लाह यहाँ से शुरू करते हैं इस लेक्चर को जिसका टाइटल है स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले उन्होंने तारीख़ बताई है एंशंट अरेबिया की, अरब की कदीम तारीख़ कि अरब में यानी मक्का या मदीना का जो इलाका है इसको ये कदीम ज़माने में ये किस हालत में मौजूद था। तो उस वक्त जो तहज़ीब का हब था वो यमन था। यमन जो था इसके बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त आप कह लें कि यूनानियों से भी पुरानी एक तहज़ीब के तौर पे मशहूर था। हमने आज तक यही पढ़ा लिटरेचर में और हिस्ट्री में कि आप जब भी तारीख़ में किसी नॉन सिविलाइज्ड कौम की बात करते हैं तो हमें सारी जो हवाले हैं वो यूनानियों के लेने पड़ते हैं या वो हमें मिलते हैं। लेकिन इसमें बड़ी हैरानकुन बात उन्होंने बताई कि इससे भी पहले यमन का इलाका बड़ा अच्छा खासा तरक्की याफ्ता था, एडवांस था और वहाँ की तरक्की सुन के आपको आज के बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ उस वक्त मौजूद मिलते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल एक वेल सेटल्ड इलाका था, तहजीब याफ्ता था, यहाँ एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम मौजूद था। एक उन्होंने मिसाल दी सैलुल अरम के नाम से, ये एक सैलाब था। ये उस वक्त एक दरिया के ऊपर दरिया के पानी को कंट्रोल करके एक डैम बनाया गया, बड़ा तालाब जिसको उन्होंने नाम दिया, तालाब बनाया गया। उस तालाब में उन्होंने पानी की स्टोरेज का इंतज़ाम किया। आज से सदियों पहले हमारे यहाँ आज डैम का कॉन्सेप्ट आया है, यानी आज से 100-200 साल पहले, ये आज से इतने 100 साल पहले की बात है। फिर बहरहाल वो जो एक पानी का तालाब था वो बंद टूट गया और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों को वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी, लोग वहाँ से चले गए। फिर इसी यमन पे एक जो हबशी एक किंग थे उन्होंने कब्ज़ा किया और ये वही किंग हैं, ये वही बादशाह हैं कि जिन्होंने बाद में फिर काबतुल्लाह को डिमॉलिश करने की और तबाह करने की भी प्लानिंग की, जिसका जिक्र आपको सूरह फील में मिलता है। तो ये इसी दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है मक्का में। और यानी ये इससे पहले यमन की जो तारीख़ है वो उन्होंने बताई है कि मक्का से पहले मक्का से मुत्तसिल यमन का इलाका ज़्यादा एक एडवांस्ड स्टेट की हालत में मौजूद था। अब आते हैं मक्का की तरफ। जब सरकार दो आलम की जब पैदाइश होती है, चलें उसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले हम प्री इस्लामिक मक्का देख लेते हैं कि मक्का की इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा पिछले लेक्चर में अगर जाएं तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि बेसिकली ये एक जगह ऐसी थी कि जिसका सिलेक्शन जो थी वो आदम अलैहिस्सलाम ने की थी कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए कोई एक घर होना चाहिए, तो ये एक जगह सेलेक्ट की गई। बड़ी डिटेल उन्होंने बताई है कि वो जगह किस तरह की हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत इस्माइल को साथ मिला के ये कायम तो पहले से थी, उसके जो है वो थोड़े से रूइंस मिले, खंडरात मिले। फिर वहाँ पर जदीद जो इसकी बिल्डिंग थी वो उस वक्त तामीर की गई, तो इस तरह से काबतुल्लाह की इमारत तामीर की गई। फिर उसके इर्द-गिर्द तवाफ़ शुरू हो गया। उसके बाद फिर एक तारीख़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। अब मक्का जो सिटी है ये एक ऐसी जोग्राफियाई सूरत हाल इसकी है, जिस तरह से हम आज पाकिस्तानी कहते हैं कि हम एक बड़ी ही स्ट्रेटिजिक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में मौजूद हैं। इन द सेम में मक्का, आप अंदाज़ा लगा लें कि हिंदुस्तान से भी जो यूरोप की तरफ ट्रेड होती थी तो वो मक्का के रास्ते होती थी। मक्का जोग्राफियाई एतबार से बड़े अहम पोजीशन पे वाक़ था। ये लोग खुशहाल थे, इनके यहाँ बाकायदा
یہ دو تقریباً ہیڈنگز جو ہیں، مکہ سٹی اسٹیٹ اور ایڈمنسٹریشن آف مکہ، میں یہ تھوڑا سا آپ کو کمبائن کر کے بتاتا ہوں۔ 130 اسکوائر مائل پہ مشتمل یہ ایک شہر تھا، ویل اسٹیبلش تھا۔ ان کے ہاں منسٹریل سسٹم موجود تھا اس وقت، ان کے ہاں باقاعدہ ایک ٹیکسیشن کا نظام موجود تھا۔ جو لوگ تھے وہاں کے، وہ اپنے ایک وزیر تھا جس کے ذمہ یہ کام تھا ٹیکسیشن، ٹیکس اکٹھا کرنا، اور وہ ٹیکس اکٹھا کرتا تھا وہاں کے لوگوں سے جو حکومتی جو اخراجات تھے اس کے لیے استعمال ہوتے تھے، یا غریبوں کی مدد کے لیے، یا کعبۃ اللہ کی مینٹیننس وغیرہ کے لیے۔ قریش بڑی ہی امپورٹنٹ پوزیشن میں تھے، کنٹرولنگ پوزیشن میں تھے مکہ میں۔ اور یہاں پر بھی ایک آپ یوں کہہ لیں کہ پارلیمنٹری ایک نظام موجود تھا۔ پارلیمنٹ کو دارالندوہ کا نام دیا گیا تھا، جس میں اس وقت یہ پارلیمنٹ یا مجلس شورا تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر حمید اللہ 40 سال کی عمر تک کے جو لوگ تھے وہ اس کے ممبر آٹومیٹکلی بن جاتے تھے جب لوگ کسی کی عمر 40 سال ہوتی تھی۔ صرف 2 صاحبان ایسے تھے جن میں سے ایک یہ ابو جہل تھے، جو کہ بڑے ذہین تھے اور بڑے اس وقت ایکٹیو تھے، تو ان کو یہ کا ممبر بنایا گیا۔ فوجداری اور دیوانی دونوں طرح کی عدالتیں موجود تھیں، نظام موجود تھا، مالیہ کا نظام موجود تھا، منسٹری آف فارن افیئرز کا کام تھا۔ یعنی یہ اسلام سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ جو ساری ہیں، یہ جو ہسٹری بتا رہا ہوں یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حیران کن چیز یہ کہ دوسرے ٹرائبس کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تھی سفارت کاری کے لیے، جب کسی کو بھیجا جاتا تھا تو ایک باقاعدہ وزیر اپوائنٹ کیا جاتا تھا، ایک سفیر اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اپوائنٹ کیا جاتا تھا موسٹلی۔ اسی طرح انٹرنل افیئرز کے لیے حضرت ابو بکر کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ تو یہ ایک آپ کو اسی طرح بنو ہاشم کے کنٹرول میں تھا۔ زمزم کا چشمہ پانی، اس کا پانی باقاعدہ بیچا بھی جاتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے واقعہ بھی کوٹ کیا حضرت ابو طالب کا، کہ وہ جب انہوں نے اپنے بھائی سے لیا قرض، تو جو ان کے بھائی حضرت عباس تھے تو قرض لوٹانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو انہوں نے بدلے میں پھر جو ہے یہ زمزم کا چشمہ جو ہے وہ مانگا۔ بہرحال یہ انہوں نے چند ایک واقعات انہوں نے اس قصہ مختصر اس میں یہ کہ سٹی جو مکہ تھا، اس کو اس پورے عرب میں ایک پیوٹل حیثیت حاصل تھی اپنی تمام تر اس ایڈمنسٹریشن، مالیاتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے۔ پھر یہ کہ بہت سارے لوگ جو تھے، ایک جس طرح میں نے ٹیکسیشن کا آپ کو بتایا، ایک حد تک یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا بھی کانسیپٹ رکھتا تھا۔ لوگ طواف کے لیے آتے تھے مکہ کعبۃ اللہ کے لیے، تو ان کی مدد کے لیے اور مہمانداری کے لیے بھی ایک فنڈ مقرر ہوتا تھا۔ اچھا، مکہ میں یہ حالات ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بڑے سارے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے، جس میں انہوں نے تجارت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ذکر آتا ہے، تو وہاں سے ہمیں ان کی مالی حالت کا اور اس اسٹیبلش سسٹم کا پتہ چلتا ہے۔ ہجرت ہوتی ہے، مدنی زندگی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب یہ سرکار دو عالم وہاں پہنچے تو وہاں 2 قبائل تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی، اوس اور خزرج۔ دونوں قبائل کے کچھ لوگ جو تھے وہ مکہ آ کے اسلام قبول کر چکے تھے، اور لیکن ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ تو یہ جب واپس جاتے تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب سرکار دو عالم وہاں پہنچے، قیام کیا، تو ایک تو یہ کہ ان دونوں کی صلح کروانے کی کوشش کی۔ تو یہ پہلے ایک ان کے آپس کے تنازعات میں، یا جب بھی ان کی کوئی لڑائی ہوتی تھی تو وہ ان کا بس لڑائیاں وہ لمبی چلتی تھیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو ایک سردار مل گیا کہ جو ان کے درمیان جو ہے وہ تصفیہ کرواتے تھے۔ اسی دور میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے سعد بن زرارہ کا، جو کہ ایک بڑے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن اسی لڑائی کی وجہ سے وہ کھلم کھلا سرکار دو عالم کو ملنے بھی نہیں آ سکے۔ تو یہ ایک بہرحال واقعہ، یہ آپ اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی سلول کا واقعہ ہے، جو کہ خزرجی سردار تھے۔ تو یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور وہاں پر ایک سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی، یہ خزرجی سردار تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جب اس طرح کا پیکٹ ہوگا، اس طرح کا معاہدہ ہوگا، تو یہ ان کو کوئی بادشاہت مل جائے گی، یا ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سنگل رولر کی حیثیت مل جائے گی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ ان کو نہیں مل سکی۔ اسی وجہ سے وہ ایک منافق کے طور پر مشہور ہوئے۔ بعد میں اسلام اور مکی اور صحابہ کرام کی زندگی، اس میں انہوں نے بہت زیادہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایک 2 اور صاحبان کا ذکر ہے اس میں۔
بڑے بڑے جو اور ان میں ایڈمنسٹریشن کے اگر واپس آتے ہیں واقعات کی طرف، تو جوائنٹ ڈیفنس سسٹم بنایا گیا، جیسے کہ باہر سے قبائل جب حملہ آور ہوتے تھے تو اوس خزرج اور کچھ یہودی قبائل کو ملا کے جوائنٹ ڈیفنس بنایا گیا، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اسی سے ریلیٹڈ۔ کانسٹیٹیوشن بڑا کمال تھا کہ آپ ڈیفنس میں سب لوگ مل کے مقابلہ کریں گے، لیکن تمام مسلمان، یہودی یا باقی مذاہب والے اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اپنی اپنی عبادت گاہوں کو قائم کر کے تو اپنی اپنی عبادت ٹھیک طریقے سے جاری رکھ سکتے تھے۔ تو یہ ایک سسٹم ان کے درمیان موجود تھا۔ نئے محکمے قائم کیے گئے، جیسے زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، فوج کو اسٹیبلش کیا گیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ نیو انسٹیٹیوشنز میں ریونیو کا سسٹم ایک بنایا گیا۔ ریونیو کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے زکوٰۃ کا سسٹم۔ زکوٰۃ کو پہلے لوکل لیول پہ اکٹھا کرنے کے لیے، اسی طرح مالیہ اکٹھا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا۔ پھر شہر سے باہر، مدینہ سے باہر جیسے جیسے سلطنت پھیلتی گئی، جو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی سلطنت بنی، تو وہاں سے کلیکشن کے لیے پھر باقاعدہ منسٹرز یا تحصیلدار، اس کے لیے ورڈ انہوں نے یوز کیا، تو ان کو اپوائنٹ کیا جاتا رہا۔ تو ریونیو، اسی طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا ایک سسٹم تھا۔ اس سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے مال غنیمت جو لوٹ لیتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا، لیکن اب باقاعدہ اس کو کلیکٹیولی اکٹھا کر کے تو سپہ سالار اور سپاہیوں میں برابر تقسیم کر کے تو یہ سب کا خیال رکھا گیا۔ تو یہ بھی ایک پراپر سسٹم کے تحت مال غنیمت کو لایا گیا۔ ریونیو سسٹم جیسے میں نے بتایا ہے، اس میں یہ تین چیزیں آپ کے پاس آ گئی۔ ملٹری قائم کی گئی، ایک فوج قائم کی گئی۔ فوج میں انیشیلی بغیر والنٹیئرز رکھے گئے، رضاکار رکھے گئے، ان کی باقاعدہ تربیت کا انتظام کیا گیا، گھوڑوں کا انتظام کیا گیا۔ وہ جو ٹیکسیشن ہوتی تھی اسی سے اس فوج کے جو اخراجات تھے وہ پورے ہوتے تھے۔ سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اس فوج کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور یہ غزوات اور سرایا میں پھر بعد میں ان کی بہادری کے قصے سب نے پڑھے۔ ملٹری ایڈمنسٹریشن تھی، سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے، ہر ایکسپیڈیشن پہ ان کو بھیجا جاتا تھا ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلا لفظ ہی اقرا تھا۔ تو تعلیم کی جو امپورٹنس تھی وہ اپنی جگہ پہ قائم تھی، مسلمہ تھی۔ تو مسلمان، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پھر صفہ کا مدرسہ قائم کیا۔ یہ ایک طرح سے ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول ایک پہلے ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن کا کام اس نے کیا۔ بعد میں پھر جتنے صحابہ کرام نے پڑھا وہ یہیں سے پڑھا، جو لوگ باہر سے آتے تھے وہاں قیام بھی کرتے تھے۔ تو یہ ایک تعلیم کے سلسلے میں پڑھنا لکھنا سکھایا، دوسری زبانیں مسلمانوں نے سیکھیں۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کے لیے ایک، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کو ایک باقاعدہ ایک لفظ لگایا انہوں نے، انسپیکٹر جنرل آف ایجوکیشن کے طور پہ پوری سلطنت میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پر وہ مدرسے قائم کرتے تھے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے، اور اچھے جو لوگ تھے ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے صفہ میں رکھا گیا۔ اسی طرح ایک جوڈیشل سسٹم باقاعدہ بنایا گیا، جوڈیشل عدالتی نظام۔ دین اسلام کی سب سے بڑی جو خوبی بقول ان کے وہ یہ تھی کہ مسلمان قرآن اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو مذہب ہے یہ انصاف پہ مبنی تھا۔ تمام اس سے مسلمانوں کے درمیان جب بھی معاملات ہوتے تھے تو سرکار دو عالم اس کے لیے جج کے فرائض انجام دیتے تھے۔ قبائل میں مقرر کیا گیا کہ اگر قبائل کے اپنے تنازعات ہیں تو اپنے اپنے قبیلے میں اپنا مقدمہ پیش کریں، ان کے سردار فیصلہ کریں، اگر نہ ہو تو پھر وہ سرکار دو عالم کے پاس لایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب سلطنت وسیع ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پھر ایک جج کے طور پہ بھیجا گیا، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جہاں بھیجا گیا ان کو، وہ کرسچنز تھے، اور وہاں پر جب ان کے انصاف کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جو عیسائی تھے وہ مسلمان بھی ہوئے۔ تو آپ نے، میں بڑا ہی اختصار کے ساتھ ویری بریفلی میں نے آپ کو مکہ کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بتایا، پہلے مکہ کے بارے میں بتایا، پھر مدینہ کے بارے میں بتایا۔ تو مدینہ اس ایڈمنسٹریشن کو جو ان کا ڈاکٹر حمید اللہ کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کے جو لیکچر ہیں اس کے جو پوائنٹس ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آج کی ماڈرن سٹیٹ ہے اس کی جو بنیاد تھی وہ 1400 سال پہلے رکھی گئی۔ ان سب کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ مذہب ہے، بلکہ مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک پراپر سسٹم دیا گیا جو اس لیکچر سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔
So this was all about state and administration in Makkah and Medina. Inshallah next lecture کے ساتھ, next topic کے ساتھ I'll come back. Thanks for watching.